QM न्यूज़ से मैं दानिशान आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर QM न्यूज़ की खास मुलाकात में हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ मौलाना वसी हसन खान साहब से खास मुलाकात। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं फरहत मेहदी NBD और कौमी मंजर की तरफ से आपको आदाब और सलाम पेश करता हूँ। इस तरह से कि आलिम की ज़ात आलम इंसानियत की जाँ, आलिम की ज़ात जौहर खिलकत की तर्जुमा, आलिम की ज़ात फ़हमो तफ़ाहुम का आसमां, आलिम की ज़ात हिकमत माबूद का निशां, हक़ साज़ो हक़ शनास को आलिम कहा गया, इस्लाम की असास को आलिम कहा गया। आलिम है क्या ये बाब फसाहत में देखिए, तक़वे को उसके बाब अताअत में देखिए, इसका मकाम बाब इबादत में देखिए, हल यस्तविल लज़ीना की आयत में देखिए, हल यस्तविल लज़ीना की आयत में देखिए। कुरान कह रहा है सरासर कोई नहीं, दुनिया में आलिमों के बराबर कोई नहीं। तो नाज़रीन, आज हमारी शहर सहारनपुर की खुशकिस्मती है कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एक आलिम दीन जो आज हमारे मेहमान हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब क़िबला काबा, जो मुकीमा हाल फैज़ाबाद है और आपका असल वतन आज़मगढ़ है। वसीक़ा अरबी कॉलेज से आपका ताल्लुक़ है, दर्स व तदरीस में मुनहमिक रहते हैं, सफ़े अव्वल के आलिम दीन और हिंदुस्तान में इस्लाही मजालिस के कारवां को आगे बढ़ाने में मशहूर व मारूफ शख्सियत। हालांकि शहर सहारनपुर में मौलाना वसी हसन खान साहब की ये आमद पहली मरतबा है, लेकिन यकीन कीजिए नाज़रीन, मैं आपको अपने यकीन से कहता हूँ कि ज़हनो दिलो दिमाग में वसी हसन खान सहारनपुर के मोमिनीन के दरमियान हमेशा छाए हुए हैं, एक मुद्दत से छाए हुए हैं, चाहे वो विन चैनल हो या दीगर चैनल्स हों। आइए हम इस्तक़बाल करते हैं नज़र भर देखो और कौमी मंजर के चैनल में मौलाना वसी हसन खान साहब। इन दोनों चैनलों के नाज़रीन को भी मैं दिल की गहराइयों से सलाम अर्ज़ करता हूँ, इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह इस माह अज़ा में अल्लाह तबारक व तआला हम सब की अज़ादारी को कबूल फ़रमाए और खुलूस नीयत इनायत फ़रमाए इंशाअल्लाह। सरकार की इजाज़त से चंद सवालात मोमिनीन के हैं जो आप बिस्मिल्लाह तफद्दल। एक सवाल जो अहम समझ में आ रहा है नौजवानों की तरफ से कि ये वाक़या करबला जो सन 61 हिजरी में रूनुमा हुआ, ये अजीम सानेहा जिसके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मकासिद थे, जिसमें एक इस्लाह उम्मत भी सबसे बड़ा मकसद था। तो जब सन 61 हिजरी में ये वाक़या हुआ, उस दिन से लेकर आज 1443 हिजरी में हम बैठे हुए हैं, ये जो मकसद इमाम हुसैन है, पैगाम हुसैनी है, ये इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? ये फैला है कि सुकड़ा है कि किस तरीके से गया है? क्या खातिर ख़्वाह हमारे पास नतीजे आए हैं? देखिए, असरात तो हैं, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता, और इसकी वाज़ेह दलील ये है कि तारीख़ में बारहा ज़िक्र इमाम हुसैन पर पाबंदियों की कोशिश की गई मुख्तलिफ़ बहानों से। अगर इन मजालिस का असर न होता तो बातिल इतना परेशान न होता कि इन मजलिसों को रोका जाए। और इसका सबसे बड़ा असर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि देखिए, जो मजलिसों का फैज़ है और वाक़ईन ये एहसान है पूरी करबला पर हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का कि उन्होंने ख़ुद की ज़ियारत को पीछे रखा। जब ये हुआ कि आप चाहे यहाँ रहें चाहे मदीने जाएं, तो जनाब ज़ैनब कह सकती थी इमाम सज्जाद से कि जल्दी सामान तैयार करो, हम ज़ियारत को जाएंगे अपने भाई की, मगर बात ज़ियारत की नहीं फरमाई, बल्कि फरमाया कि मैं पहले अपने भाई की मजलिस करूँगी। और उस मजलिस का जो फ़ायदा है, आप देखिए, वाक़े गदीर 1 लाख से ज़्यादा आदमियों के दरमियान का वाक़या है, और विद इन 30 ईयर 30 बरस के अंदर अंदर अमीरुल मोमिनीन ने मिंबर से पूछा, आप थे? और वो आदमी
30 برس کے اندر کہہ رہا صاحب بوڑھا ہو گیا ہوں یاد نہیں آ رہا. جو واقعات 1.25 لاکھ پبلک کے درمیان ہے وہ 30 سال کے اندر کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کا گھر کہاں تھا؟ مرکز شہر، ہارٹ آف سٹی، جلا دیا گیا. آج آپ جو ہے وہ عام مسلمانوں سے بات کیجئے تو آدمی کی جلدی سمجھ میں نہیں آتا صاحب کیسے یہ ممکن ہے. تو جو 1.25 لاکھ کے بیچ کا واقعہ ہے وہ بھلایا گیا، جو بیچ شہر کا ہے وہ جو ہے وہ بھلایا گیا. کربلا تو واقعی بیابان کی بات تھی اور جو لوگ تھے وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج غدیر کو آدمی بھول رہا ہے، جناب زہرا کے مصائب کا انکار ہو رہا ہے، لیکن آدمی مجلس کرے یا نہ کرے، اس کو بدعت سمجھے یا ثواب سمجھے، اصل واقعہ کربلا سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ پورا فیض کس کا ہے؟ انہی مجالس کا ہے جن پر ہم کو واقعاً بہت توجہ دینی چاہیے. مرحوم شیخ مرتضیٰ یا انصاری رضوان اللہ علیہ کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے. کوئی جلوس نکلا ہوا تھا، تو آپ تو ماشاءاللہ عالم ہیں، آپ کو پتہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیا تھی. تو وہ بھی اپنا جلوس کے کنارے کھڑے جو ہے وہ ماتم. ایک شخص کوئی آ گیا، اس نے کہا کہ آغا امام حسین رضی اللہ عنہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، یزید پلید کو ہم بھی برا کہتے ہیں، لیکن یہ اتنا زیادہ کیوں؟ انہوں نے بھی یہی بات کہی. فرمایا اس لیے کہ ہم لوگ غدیر کا دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اب دوسرا دھوکہ نہیں کھا سکتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر اسی طرح سے غدیر کی یاد منائی گئی ہوتی تو کربلا نہ ہوتی. تو یہ تو بالکل اس سے آپ انکار کر ہی نہیں سکتے. اب کہیں کم کہیں زیادہ، کہیں اچھا کہیں کم اچھا کہیں زیادہ، وہ الگ چیز ہے، لیکن مجالس کا اثر بہرحال ہے، اس میں آپ انکار نہیں کر سکتے. اور اب آپ دیکھیے سائٹس جو بن گئی مستبصرین کی، اس میں کتنے لوگ ہیں جو ہر سال ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. بعض جو ہے صدیقہ طاہرہ کی مجالس کی وجہ سے، مصائب کی وجہ سے، ایام فاطمیہ سے، بعض جو ہے وہ کربلا سے متاثر ہو کر کے جو ہے وہ شیعہ ہو رہے ہیں. تو فائدہ تو پہنچ رہا ہے. اب یہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسپیڈ ہونی چاہیے وہ شاید نہیں ہے. تو اب اگر اس کو ہم کہتے ہیں نہیں ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم پر بھی سوال اٹھتا ہے. جی میرا اگلا سوال یہی تھا آغا آپ سے کہ اگر یہ خاطر خواہ، چونکہ 1300 سال سے زیادہ کا وقفہ ہو گیا ہے اس عظیم قربانی کو، اور اس کے مثبت جو نتائج ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو نتیجہ آنا چاہیے تھا، جس لیول کا رزلٹ آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہا ہے، تو کیا اس پر نوجوانوں کی، عزاداران امام مظلوم کی ذمہ داریاں کچھ اور بڑھ جاتی ہیں، یا خواتین کا کردار زیادہ بلند ہونا چاہیے، یا طفلان قوم کا کردار زیادہ بلند ہونا چاہیے؟ اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے قوم کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورتوں کی ذمہ داری زیادہ ہے اور بچوں کی ذمہ داری زیادہ ہے. جو بھی اپنے آپ کو عاشق حسین کہتے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ دیکھیے ایک چیز جو ہمارے ہاں کم ہو رہی ہے، نہیں کہی جا سکتی، لیکن کہیں نہ کہیں ہم سب اس میں جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ جب ہماری عزاداری وہ اس راہ پر گھوم گئی، چلی کہ نہیں چلی، میرا عشرہ کامیاب ہوا، ان کا عشرہ ہلکا ہو گیا، جب امام حسین بٹ گئے پھر وہاں سے اثرات کم ہوں گے. لیکن اگر ہم لوگ جو ہے وہ پھر واپس اسی راہ پر آ جائیں کہ ولو میرے باپ کا قاتل ہے، ٹھیک ہے ہم اس میں مقدمہ لڑیں گے، اس کو سزا دلوائیں گے، لیکن وہ مجلس حسین کر رہا ہے تو حسین سب کے ہیں، ہم ساری دشمنیاں بھول کر کے امام حسین کے نام پر آ جائیں. آج ہم اگر اس بات پر واپس آ جائیں نا پھر وہی اثرات ہو جائیں گے. تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری نیتوں کا دخل ہے، ہمارے اخلاص کا دخل ہے. اس میں ہم کو دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو خلوص نیت امام کے سلسلے میں عنایت فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین، الہی آمین. تو پیغام حسینی کے سلسلے میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو پیغام کربلا ہے وہ اسی طرح جاری و ساری اگر رکھنا ہے تو سماج کی ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے اور اپنی ذمہ داری کو زیادہ سے زیادہ. دیکھیے آپ یہ دیکھیے کہ روایت پڑھی ہوگی آپ نے، باقاعدہ روایت ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص چرواہا ہے اور تم میں سے یہ چرواہا کیوں کہا گیا ہے؟
آپ لوگ تو بہرحال یہاں سہارنپور شہر ہے, آپ لوگوں کو اتنا تجربہ نہیں ہوگا جانوروں کا, لیکن قدیم زمانوں میں, آج سے میرے خیال میں 25-30 سال پہلے تک ہم لوگ گاؤں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک پورا پیشہ ہوتا تھا جانور چرانے کا. مثلا 2 بھینسیں آپ کی ہیں, 4 بھینسیں آپ کی ہیں, 5 گائے آپ کی ہیں, 50 جانور اس نے لے لیے اور لے کے چلا گیا میدان میں چرا رہا ہے اس کو. مہینہ پورا ہوا, 200 روپے آپ نے دے دیے, 500 روپے آپ نے دے دیے, جس کے جیسے جانور اس کا بھی ایک کام ہو گیا, آپ کو بھی بلا زحمت وہ ہو گیا. اب اس میں جو ہے فرض کیجئے ایک آدمی کا باغ ہے بہترین آم کا لگا ہوا, اور وہ چرواہا 50 جانور لے کے گیا ہے, اس میں ایک بھینس ہماری ہے, اور اتفاق سے ہماری بھینس نے جو ہے وہ اس کا وہ توڑ کر کے بیریئر اور جا کر کے 5 پیڑ کھا لیے اس کے آم کے چھوٹے چھوٹے بیچاروں کے. ذمہ دار کون ہے؟ مالک تو میں ہوں نا, لیکن جس آدمی کا پیڑ کھایا گیا ہے وہ میرے پاس پہلے نہیں آئے گا, وہ اس چرواہے کے پاس جائے گا کہ چاہے جس کی ملکیت ہے ذمہ داری تمہاری تھی. پیغمبر نے یہی فرمایا. یہ کہہ کے ہم اپنی جان نہیں چھوڑا سکتے کہ صاحب ان کا لڑکا گڑبڑ ہے, ہم سے کیا مطلب ہے, ان کا بیٹا خراب ہے, ہم سے کیا مطلب ہے. پیغمبر نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے. چرواہا مینس یہاں آپ اس کو اور اچھی اس میں ترجمہ کریں, تم میں کا ہر شخص ذمہ دار, اور ہر آدمی سے کل کو قیامت میں پوچھا جائے گا. لہٰذا ہم یہ سوچ کے چپ نہیں ہو سکتے اچھا پھر ہمارے لڑکے نے بدتمیزی کی ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا, سامنے والے ہمت کیوں نہیں کرتے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی. ہمارے بیٹے کو آپ نے ڈانٹ دیا, اب ہم صاحب آستینے چڑھا کے آپ کیا پہنچ گئے, میرے لڑکے کو کیوں ڈانٹا تم نے, تو اب وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے. تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اگر ہمارے بچے کو کسی نے ڈانٹا ہے یا کچھ کیا ہے تو اس کے بھلے کے لیے ہے, بجائے اس کے کہ ہم جا کے اس سے لڑ جائیں, اس کا شکریہ ادا کریں. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شاید ہم پچھڑ رہے ہیں. یہ چیز اگر ہمارے یہاں پھیل جائے تو کافی اثرات بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. آقا بہت بہت شکریہ. ایک بہت ہی ایک اس وقت برننگ کوشچن آ رہا ہے کہ یہ جو کووڈ-19 کی جو گائیڈ لائنس پچھلے سال مرتب کی گئی تھی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے, گورنمنٹ آف یو پی کی طرف سے, سرکار کی طرف سے, اس بار بھی اسی طرح کی گائیڈ لائنس تھی, لیکن یہ جو تذبذب تھا اور گائیڈ لائنس کو جاری کرنے میں جو ٹائم لیا جا رہا تھا, جو شیعہ لیڈران ہیں, جو علماء کرام ہیں, ان کی طرف سے بھی کچھ شکایتیں سامنے آ رہی تھیں جو گورنمنٹ کے لیے. اس کے لیے یہ اس وجہ کیا تھی, کیوں تعامل تھا اس میں, اور کیوں ڈیلے ہوئی تھی گائیڈ لائنس؟ دیکھیے اب آپ کسی کے دل کی بات تو نہیں بتا سکتے, اس لیے کہ یہ تذبذب جو ہے وہ سرکار کی طرف سے ہے. آپ نے لیٹ کیا یا آپ صحیح سے نہیں نکال رہے ہیں, یا آپ کہتے ہیں صاحب یہ کانفیڈینشیل تھی اور لیک ہو گئی, تو ہم کہتے ہیں بھائی کانفیڈینشیل تھی, تو کیا کانفیڈینشیل میں آپ اس طرح سے اکسائیں گے کسی کو؟ ایک سوال ہوگا. تو یہ اور خطر کانفیڈینشیل آپ یہ کون سا عذر بدتر از گناہ ہے. تو یہ سب جو ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سرکار کے دل میں کیا ہے, لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر کے سرکار کی نیت ٹھیک لگتی نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے, ہم جو ہے وہ شکر گزار ہیں اپنے لکھنؤ کے علماء کے, انہوں نے کوشش کی اور دوسری گائیڈ لائن آئی, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور یہ اتحاد واقعاً ابھی ہمارے پڑوس میں واقعہ ہوا, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, پرسوں نرسوں کی بات ہے, تعزیہ توڑ دیا. تو دیکھیے میری سمجھ میں جو آیا ہے وہ ایک دو الگ آپ نکال دیئے, اوپر کو ہائی لیول پر اور شاسن کو ہٹا دیجئے, لیکن جو عام پبلک ہے ایڈمنسٹریشن میں وہ بھی یہ بہت کوآپریٹیو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیے اس ایک داروغہ نے ہمارے یہاں بدتمیزی کی, ابھی خبر آئی ہے کہ اس کو لائن حاضر کر دیا گیا, تعزیہ وازیہ توڑا تھا. تو ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سکسیز ہو پائے گی سرکار, اس لیے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کہیں نہ کہیں امام حسین سے ایک لگاؤ ہے, ایک آستھا ہے, اور ہر علاقے کے لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس سے جو ہے وہ کوآپریٹ کریں ہم لوگ, وہ جو ایک ہم کو سجھاؤ دیں, اس اعتبار سے عزت کے ساتھ اپنا ہم عزاداری کر لیں, سرکار کی بدماشیوں کے اور نیت کے چکر میں نہ پڑیں تو بہتر ہے. لائن حاضر جو کیا ہے, لائن حاضر کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. دیکھیے کم از کم اتنا تو کیا نا, میرا کہنا ظاہر سی بات ہے کہ پنشمنٹ نہیں ہے, وہ آج 5 دن وہاں رہیں گے, ہو سکتا ہے اس سے بہتر پوسٹنگ مل جائے, لیکن یہ کم از کم اتنا ابھی باقی ہے کہ وہ آپ کے آنسو پوچھنے کی کوشش نچلے استر پہ ہوئی ہے. سرکار نے تھوڑی کچھ کیا ہے,
وہ بیچارے SDM وغیرہ نے کچھ اپنا کر لیا اس طرح کا. ایک بہت ہی ایک اور سوال جو ایک لگاتار گردش کر رہا ہے وسیم رضوی کے سلسلے میں سبھی حضرات آپ سے جاننا چاہتے ہیں اس چینل کے ذریعے سے کہ یہ جو لگاتار خبریں آ رہی ہیں جو اس کی بدتمیزیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں تو اس کے سلسلے میں آپ کے جو بیانات ہیں وہ بہت زیادہ نہیں تھے یا واضح نہیں تھے. پبلک میں آپ کا نام اس کے مخالفین میں اتنی شدت سے نہیں آ رہا جیسے قلب جواد صاحب کا یا دوسرے علماء کرام. دیکھیے ایک فارسی میں مثل کہی جاتی ہے ہر کثیرہ بہر کاری ساختند. ہر آدمی کا اپنا ایک جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی ہے, اس کی اپنی اوقات ہے. میں نے اپنے تئیں جو محسوس کیا ہے, اب یہ تو آپ مولانا ہیں اور آپ نے فرمایا میں راضی ہو گیا, ورنہ میں اس طرح کے انٹرویو سے کہ میں جو اپنے تئیں محسوس کرتا ہوں میرے اندر باتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن دیر میں آتی ہیں. آدمی کو اپنی کمی کو محسوس کرنا چاہیے. میری کمی یہ ہے کہ میں سیاست کو سمجھ نہیں پاتا اور نہ اس لیول پر میں اس لیے کہ مجھ کو ڈر ہے کہ اگر میں ابھی قومی سیاست میں آؤں گا تو چونکہ میں اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے سامنے والے کی بات کو سمجھ پانے کی اور اس کو اس طرح کا جواب دے پانے کی, تو اپنے کو سائڈ رکھو, قوم کو بدنام مت کرو. تو اس سیاسی استر پر تو میں نہیں ہوں. لیکن جہاں تک مجلسوں کا معاملہ ہے, یہ مجھ کو یاد آتا 28 رجب کو سب سے پہلی تقریر جو میری ہوئی اس واقعے کے بعد, متو پور ایک گاؤں ہے, اس میں تو باقاعدہ نعرے وارے لگے ہیں. اب یہ ہے کہ سیاسی اس پر ہوتا ہے تو لوگ سنتے ہیں, مجلسوں کو سننے کا اتنا شوق نہیں ہوتا, ورنہ اکثر مجالس میں جب موقع آتا ہے تو کہیں نہ کہیں میں وہ اشارہ کرتا ہوں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نہ رسول اللہ نے ابو لہب کو قتل کرنے کا حکم دیا نہ ابو جہل کے ساتھ, تو جو حال ہوا ہے ابو لہب ابو جہل کا ان کا بھی ہو جائے گا. سمجھ گئے آپ. ہم بہت زیادہ, میرا اپنا نظر, میں نہیں کہتا کہ میرا جو یہ نظریہ بالکل 100% کریکٹ ہے اور صحیح ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو ہے کوئی سازش ہے اور کارفرما ہے. اور یہ وسیم جو ہے وہ اپنا نہیں بولتے, ان کو جو فیڈ کیا جاتا ہے وہ بلوایا جاتا ہے ہم کو بھڑکانے کے لیے. تو اگر ہم ہوش سے کام لیں تو شاید وہ جو وسیم کو فیڈ کر رہے ہیں, آپ غور کیجئے نا, اتنے سب چیزوں کے باوجود مذہبی انماد بھڑکانا جرم ہے نہیں ہے, یہ ہے نا آپ کے یہاں. آپ ابھی ایک تقریر جب کسی مذہب کے خلاف کر دیجئے فوراً FIR ہوگی کہ نہیں ہوگی. آج تک وسیم رضوی نے تو ابھی یہاں تک کہہ دیا, استغفر اللہ, میری زبان میں ہمت نہیں کہ میں دوہراؤں کہ یہ رسول اللہ غلط ہے, فیک رسول اللہ ہے. یہ پوری قوم کے ساتھ بھاونا کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ نہیں ہے. سرکار نے کچھ کیا اس پر, جو از خود سنگیان جس کو کہا جاتا ہے. ابھی میں ایک جملہ کسی کے خلاف بول دوں فوراً پولیس میرے گھر آ جائے گی. وسیم کے گھر کیوں نہیں جا رہی ہے, وسیم صاحب اریسٹ کیوں نہیں ہو. تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ بیچارہ کھلونا بن گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ بال کی طرح سے کبھی جو ہے وہ ادھر پھینکا جاتا ہے کبھی ادھر پھینکا جاتا ہے, اور وہ بھی اب اپنی جو ہے وہ جو چند دن کی زندگی بچی ہے اس کو بچانے کے لیے الٹا پلٹا بیان دے رہا. پیغام غلط جاتا. لیکن جب اس نے شروعات کی اس وقت سارے شیعہ علماء نے اس کو کنڈم کیا, تقریباً لکھنؤ وغیرہ کا, اور ان کے ساتھ ہمارے برادران اہل سنت کے علماء آئے, تو بلکہ اس سے تو ہمارا بھلا ہوا. بہت اچھی بات کہی آپ نے. یہ جو وسیم رضوی نے کیا اس سے ہمارا یہ بھلا ہوا کہ جو دوسرے فرقوں میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ صاحب ان کے یہاں تو 40 پارے کا قرآن ہے, یہ تو صاحب جو ہے وہ تحریف کے قائل ہیں, اس چکر میں جب ہمارے علماء نے بیان دیا تو ان کی ارے ان کا وہی قرآن ہے جو ہمارا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں نا عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد, اللہ چاہے تو دشمن بھی فائدے کا سبب بن جاتا ہے. تو وسیم نے تو ایک طرح سے اتحاد کا کام کیا. شکریہ آپ کا. سوالات بہت ہیں اور گفتگو کرنے کا آپ سے دل چاہتا ہے اور آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے, لیکن آپ کو اس وقت ایک مجلس کے بھی خطاب کرنا ہے تو میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ناظرین بہت بہت شکریہ. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور شیئر کریں, بیل آئیکن کو پریس کرتے رہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. دیکھتے رہیے QM نیوز.